अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन उनकी असल पहचान कुरान पाक से मोहब्बत है और उसकी तालीम है। और उस तालीम के हसूल के लिए बहुत सारे आलिम दीन से मुलाकात और उन्हें बनफ़्स नफ़ीस सुनना और इस तालीम को और ज़्यादा आगे बढ़ोतरी देना है। नाम है इनका डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि आजकल हमारे जो मुसलमान हैं, जो हम लोग हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हम तक पहुंचती हैं, किसी भी तरीके से पहुंचती हैं, उसकी तस्दीक किए बगैर, उसको जाने बगैर हम उसको आगे बढ़ाते रहते हैं या उसको अपना लेते हैं। ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुक्रिया राया साहब, आपने इज़्ज़त दी। सबसे पहले तो ये है कि बरसग़ीर के लोगों का जो मिजाज है वो अक़ीदत और शख्सियत परस्ती का है। ओवरऑल बहुत लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। अच्छे लोग, मतलब दूसरे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल दीन के माखज़ पे जाते हैं। असल में हमको जो लोगों को बताना है, समझाना है, वो एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दीन का तन्हा माखज़ है। उन्होंने ही हमें कुरान मजीद दिया है, अल्लाह की किताब वर्ड ऑफ गॉड दिया है। उन्होंने ही हमें अंबिया की सुन्नत हमारे हवाले की है, उसमें जो भी थोड़ा बढ़ा कर ये जो भी कमी रह गई थी उसको करके हमें दिया है, वो अमली तवातर से हमारे पास आया है। तो हम जो ये समझते हैं कि एक बात तो ये है कि अल्लाह पाक ने हमें जो बताया है कि दीन लोगों को बताइए, सही, फ़ज़क्किर बिल क़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद, लोगों को कुरान के ज़रिए से बात बताइए। हम क्या करते हैं, हम शख्सियत परस्ती में, चूँकि अल्लाह नज़र नहीं आता तो हमें जो लोग सामने नज़र आते हैं हम उन्हीं के साथ मामला करने को तरजीह देते हैं। और देखें कि और ये फितरी भी थोड़ा बहुत लगता है ऐसे कि अपने से बेहतर इंसान को, किसी अपने से बेहतर इंसान को जो आपसे अच्छा हो, इल्म में अच्छा हो, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ चलना, ये फितरी है। लेकिन ये फितरी उस वक़्त नहीं है कि जब उसको आप एक रिश्ता हमारा क्या होना चाहिए, रिश्ता हमारा होना चाहिए ऐसे लोगों से अखुवत का, मोहब्बत का, मुसाहबत का रिश्ता होना चाहिए। और अगर वो आपसे इल्म में आ गया है तो उससे इल्म सीखिए, अगर वो अमल में आ गया है तो उसकी सोहबत में बैठिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस मोहब्बत को, उस अकीदत को शख्सियत परस्ती में ले जाते हैं और उसको बहुत से नाम लेकर, उनमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और बल्कि जड़ से पकड़ लिया है। जैसा कि आपने फरमाया कि हम शख्सियत परस्ती में इतना आगे निकल जाते हैं कि एक तो इल्म होता है, हम इल्म को भी नहीं देखते, हम शुबज़ाबाजी में भी आके उसकी परस्तिश शुरू कर देते हैं और गैर महसूसाना तरीके से उसकी परस्तिश शुरू कर देते हैं, जो मेरा ख्याल है गुनाह भी है। और इसमें मैं पीरी मुरीदी का भी जिक्र करूँगा। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, आपके सवाल बिल्कुल सही है। पीरी मुरीदी हम लोग करते हैं, हमारा बहुत बड़ा एक आबादी का हिस्सा है, हमारे बहन भाई हैं जो इस तरफ राग़िब हैं। दरअसल अल्लाह का दीन हमको अखलाकियात सिखाने के लिए आया है। दरअसल अल्लाह का दीन, और हुज़ूर की हदीस है, अद्दीनु नसीहा, दीन खैर ख़ाई का नाम है। और दीन लोगों को, इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में देने का नाम है। तो जब जो दीन ही लोगों को अल्लाह की ग़ुलामी में देने के लिए आया है, वो इंसान अगर अपने पीर व मुर्शद बनाना शुरू कर दें, अब वो बाद में हम कहते हैं कि जाली पीर था, तो बात यह है कि आप उस्ताद तक रहिए ना, आप मोहब्बत कीजिए, आप उस्ताद तक रहिए। और खुद मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इकराम कीजिए, किसने मना किया? खुद मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कहा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। और उन्होंने कहा कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के अंबिया की मानंद हैं। तो हजूर का जो काम खुद कुरान 4 बार बयान करता है, वो फरमाता है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल क्या करते हैं, कुरान को फॉलो करवाते और कुरान की आयात के ज़रिए से लोगों के नफूस का तज़किया करते, उनको शरीयत और हिकमत सिखाते। तो हमको बेसिकली वहाँ जाना चाहिए और वो चीज़ लेनी चाहिए जो अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार दावत दी मक्के में, तो आपने सारी दावत देने के बाद कहा कि अय्यकून अखी व साहिबती, मैं चाहता हूँ कि तुम में से लोग मेरे भाई और मेरे साथी बनकर मेरा साथ देने, मेरा अहद करने पे कौन तैयार है। तो अगर वो साथी बनाने को तैयार हैं, भाई बनाने को तैयार है, तो मुझे क्या मुसीबत है मैं पीरी मुरीदी में जाकर शिर्क, बिदात और तवाहुमात के पीछे पढ़ूँ। ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नाम देने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डर जाते हैं, हम खौफ का शिकार हो जाते हैं
کہ کہیں ہم سے اس کی بے عزتی نہ ہوئے، یعنی شخصیت کے ادب میں کوئی کمی نہ آ جائے اور یہ ہمیں شاید جلا کے بسم کر دے یا شاید ہمیں یہ نقصان پہنچا دے، تو وہ اس شک اور اس خوف کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ پرستش شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اس درجے پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب کسی کو پیر مانتے ہیں، جب کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی 2-3 سیدھا نشانیاں کیا ہونی چاہیے، تاکہ باقی دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ آپ جب اس کے عشق میں مبتلا ہوں اور جب اسے سمجھیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ دینی شخصیت ہے یا میرا پیر ہے، اس کا لڑ مجھے پکڑ لینا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کوئی ہے؟ میں نے کہا دین کا تنہا ماخذ ہی وہی ہے، ہمارا مرکز و محور ہی وہی ہے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، اور تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ آپ اس طرف جاتے ہی کیوں ہیں؟ آپ وہ لڑ پکڑتے ہی کیوں ہیں؟ کیا والدین آپ کے لیے اللہ قرآن مجید بھرا پڑا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ میرا رب کہتا ہے کہ اگر تم نے اف نہیں کرنی تو اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کو نہیں جھڑکنا، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے کندھے عاجزی سے جھکائے رکھنے ہیں۔ تو جہاں جھکانا ہے، جہاں مجھے وہ عبادت والا جھکنا نہیں، تعظیم والا جھکنا، وہ اگر ہے حکم ہے تو میرے ماں باپ کے لیے ہے۔ یہ تمام لوگ میرے اساتذہ ہیں، ان کو استاد کی حیثیت سے لینا چاہیے۔ غیر مشروط اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول کی جا سکتی ہے، اور ان کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور خود قرآن اس پہ گواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو غیر مشروط، رسول اللہ کی اطاعت کرو غیر مشروط، اور اپنے اولو الامر کی، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، مگر اگر وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حاکموں کی اطاعت کرتے ہوئے تمہیں کوئی اشکال ہو جائے کہ یہ حضور کے پیغام سے دائیں بائیں جا رہا ہے، تو واپس اس کام کو لوٹاؤ حضور اللہ کی طرف، رسول کی طرف، وہاں سے فیصلہ لو۔ تو جب حاکموں کے لیے جہاں اطاعت قرآن کہہ رہا ہے کرو، وہاں اگر اللہ کہتا ہے واپس لوٹاؤ، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اصل میں جو حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور عبادت یہ نہیں ہے کہ ماتھا پھینک دینا، عبادت یہ ہے کہ آپ کے اندر گاڈ از نمبر 1، گاڈ از پرائرٹی نمبر 1 فار می، یہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے ہر کام میں جہاں میں دوراہے پہ آؤں وہاں میرے رب کا راستہ مجھے اپنانا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے سب سے بڑے پیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے والدین ہیں جن کے سامنے آپ کو اف تک نہ کہنے کا حکم ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا، ہم لوگوں نے زیادہ ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، اور ہم یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کر دیا، تو کئی مرتبہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، یا کسی شعبدہ بازی کی وجہ سے کسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں بار بار یہ میں سوال اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جاتے تو کسی اور چکر میں ہیں کہ یا اللہ یہ ہمیں کوئی ایسی بات سکھا دے جس سے میرا میں جنتی ہو جاؤں، اللہ کا بندہ ہو جاؤں، اللہ کا غلام ہو جاؤں، لیکن وہ آپ کو غیر محسوسانہ طریقے سے کہیں اور لے جاتے ہیں، کسی اور جانب دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ ہمیں فارمولہ بتائیں، کوئی کلیہ بتائیں۔ اس سے بچنے کے لیے قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن سے چمٹ جاؤ اور باہم فرقے بازی مت کرو۔ اور قرآن کا دوسرا حکم یہ ہے کہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرو، اور ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے جب آپ تذکیر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دن بھر میں 17 بار ایک بات بولتے ہیں۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے میرے رب کا، مالک یوم الدین، آخرت پہ ایمان لاتا ہوں۔ اور انبیاء کی دعوت موت اور موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور پھر آپ اگلا جو جملہ بولتے ہیں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور مدد مانگتا رہوں گا۔ جب میں اللہ سے مدد مانگوں گا اور مانگتا ہوں تو پھر دائیں بائیں میں اشارتاً بات کرتا ہوں، میں کسی کو اس طرح کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ تو بات یہ کہ پہلے تو مرکز و محور قرآن کو اور رسول اللہ کو بنائیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ استعانت اور مدد جب اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کے
دربار پہ کسی دوسرے کے جناب میں ماتھا ٹیکنا، عجز کرنا، اس سے ڈرنا، اس سے خوف کھانا، تو یہی تو میں کہا کہ یہ چیزیں، یہ پیر پرستی جو ہے، اچھے پیر اگر پیر کا نام ہٹا دیں وہ استاد بن جائیں تو ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہیں وہ، لیکن جو پیر پرستی ہے وہ توہمات میں لے جاتی ہے، تو اس توہمات سے ہم کو بچنا ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ جو وہ کہتا ہے کرو، اللہ جب کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ، یہ اللہ کے سوا دوسروں سے نام نہیں لیتا ہے جی، اور کبھی کہتا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ اپنے شیخوں کو اور اپنے ان کو مولویوں کو یہ رب بنا لیتے ہیں، رب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اس قرآن جب منع کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جس کو اللہ سے محبت ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو دین، دھرم اور علم، ایک تو مذہب کو بطور علم سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ہٹ جائے، یہ خوف ہے، اسی لیے وہ خوف کیوں ہے؟ علم نہیں ہے، جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو لوگ آپ کو ڈرائیں گے، تو وہ علم کے لیے ہی ہم کو دین دھرم جو ہے وہ جو علم آپ کو اخلاقیات نہ سکھائے، جو آپ کے اخلاقیات کو نہ سنوارے، برائیوں سے نہ بچائے، فحاشی سے نہ بچائے اور خیر خواہی نہ سکھائے، وہ علم ہی نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں ہے۔ تو اس دین پر رہنا ہے، اور اس میں کہا نا کسی نے کہ ویخ بندے آسمانہ اتے اڈدے پنچی، اور ویخ تو صحیح کی کردے نے، نہ اے کردے رزق ذخیرہ، نہ اے بھکھے مردے نے، تے کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، اے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، اے بندے ہی بھکھے مردے نے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مذہبی شخصیت جاتی ہے اور پیچھے سے اس کے بچے آپس میں لڑتے ہیں کہ 4 ارب روپے یا اتنے پیسے، میرا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ پیٹ لگا ہوا ان کا بھی۔ تو آپ اگر کیا ہے کہ ہم بہت سے درباروں پہ جاتے ہیں، ان درباروں کے والوں پہ ہماری جانیں قربان، وہ اللہ کے ولی تھے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں ایک اسسٹنٹ کمشنر جاتا ہے، وہاں سے جا کے سونا بھی نکالتا ہے، وہاں سے ڈھیروں روپے بھی نکالتا ہے، اور وہاں پہ ڈھیروں روپے دینے کے بجائے یہ جو غریب کا بچہ جس کو تعلیم نہیں مل رہی، جس کی صحت نہیں ہے صحیح، جس کے ماں باپ بیمار ہیں، جس کو روٹی نہیں مل رہی، اللہ کے رسول نے کہا اس کو دو نا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 بار کہا۔ انداز غصے والا تھا، صحابہ نے پوچھا کس کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہر اس کو کہہ رہا ہوں جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ کھا کر سوئے، نہ اس کا اللہ پر ایمان، نہ مجھ پر ایمان، نہ قرآن پر ایمان، جھوٹ بولتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اتنے بڑے ہم اتنے بڑے، یہ ہمارا پورا معاشرہ ہی پیر پرست ہے، کس کو کیا بولے؟ یہاں ہر بندہ ہی شخصیت پرست ہے، جو اس طرح نہیں ہے، وہ اور طرح سے ہے، وہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں عالم چاہیے، اور عالموں کے بارے میں خود قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وما کان، سورہ توبہ کی آیت نمبر 121، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ مومنوں کے لیے یہ ایسا نہیں تھا ہر ایک کوئی نکل پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، تو ان کے ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا سا طائفہ کیوں نہیں نکلا کہ لیتفقہوا فی الدین، کہ دین میں تفقہ، دین کا جید علم حاصل کرتا، اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، ہمارا کرنے کا اصل کام یہی ہے میرے دوستو کہ ہم واپس جب یہ طائفہ واپس آتا، اپنے علاقے میں جاتا جہاں رہتے تھے، اور وہاں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتا قومہم، اپنی قوم کو، جب وہ واپس آتا، تاکہ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہ بھی نہیں آتی، بلکہ ہماری جو مادری زبان ہوتی ہے، جس علاقے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، جو اس میں بولی جاتی ہے، وہ بھی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے، اس کا کئی دفعہ ہم صحیح تلفظ ادا نہیں کرتے، جس کا بعض علماء بڑا سخت کہتے ہیں کہ یار آپ کو تو قل کہنا بھی نہیں آتا، آپ کو لا الہ الا اللہ بھی کہنا نہیں آتا، آپ کو اللہ اکبر بھی کہنا نہیں آتا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی چھوٹ بھی ہے، یا اس میں کیونکہ میری طرح بہت سارے نالائق اور ان پڑھ جاہل لوگ بھی ہیں، تو ان کے لیے ذرا کوئی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، قرآن مجید جو ہے نا وہ ایک تو یہ کہ قرآن ہدایت کی بہت ہی شاندار کتاب ہے، اللہ پاک کی کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ نے نازل کیا ہے تاکہ اس کے اندر لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے، اور اہل عقل و خرد جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس کا پرائمری مقصد تو
نہ اس کو مطلب اس کا پرائمری مقصد یہی ہے کہ اس کے ساتھ سے ہدایت حاصل کی جائے، لیکن اس کو پڑھنا آنا چاہیے۔ ہم چونکہ اجنبی لوگ ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم بہتر کر سکیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس لہن کے ساتھ ساتھ، وہ لہن بھی ضروری ہے، لیکن لہن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کے اپنے رب سے ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے تو ان کے ساتھ وہ آیت آئی تھی، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جاؤ زمین پر اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام، ان کی بیگم اور جو باقی لوگ جو تھے جو جنات تھے، جاؤ اتر جاؤ، تمہارے پاس میرے ہاں سے آیات آئیں گی، ہدایت آئے گی۔ ہدن فمن تبع ہدایا، جس نے اس ہدایت کو قبول کیا، اس ہدایت پر عمل کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی پشیمانی ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا بتایا گیا، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو ضرور خوش الہانی سے پڑھیں، اللہ کو پسند ہے اور اللہ کا کلام ہے، کیوں نہ پڑھا جائے، کوشش کی جائے، لیکن پرائمری مقصد ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں یہ آیت کا وائنڈ اپ نوٹ جو تھا، لا خوف علیہم ولا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہمارے جو پیر بزرگ جو بھی نام لے لیں، یہ میکسیمم کیا ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں نا۔ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ خوف ہے، نہ حزن، نہ پریشانی ہے، نہ غم۔ تو آپ دیکھیں یہ کون ہیں، یہ جو جن کی ہم پرستی کرتے ہیں ایک لحاظ سے، بیسیکلی تو دین ہمارا خدا پرستی ہے اور انسان دوستی ہے، یہ ہونا چاہیے، بہت اچھی ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر ان کو ہم اپنے اس میں ریڈار میں لے کر ہم ان کے آگے تعظیماً جھکتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس میں بہت سی آیات اور ہیں، میں آپ کو چند آیات کوٹ کر سکتا ہوں کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے دوست کون ہیں۔ ایک تو میں نے بیسک آیت پڑھی، ایک آدم علیہ السلام کے ساتھ جو آیت آئی وہ پڑھی، اس میں بھی یہی کچھ ہے، اور یہاں کا جو اپنا مال اللہ کے راہ میں لگاتے ہیں، ثم اس کے بعد نہ لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں لوگوں پر، اس پہ نہ ایذا دیتے ہیں نہ احسان چڑھاتے ہیں، تو کہا وہ بھی ایسے ختم ہوئی کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر بھی نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اور پھر آگے چلیں تو اللہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ کہ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اپنی بات پر کھڑے ہو گئے، جم گئے، لہم اجرہم عند ربہم، وہی آیت ختم ہوتی ہے، ان کا رب کے پاس اجر پڑا ہوا ہے، وہاں موجود ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تو ساری انسانیت کو دعوت دیتا ہے کہ رسول کے بعد جو ہم لوگ ہیں، اللہ کا دوست کوئی بھی بننا چاہے تو بن سکتا ہے، آپ اللہ سے محبت کر کے تو دیکھیں۔ یہاں تک کہا کہ فمن اصلح فمن آمن واصلح، جس نے ایمان لایا، توبہ کی کیا چیز ہے کہ آپ نے توبہ کی، اپنے غلط کام سے رکے، اگر آپ نے وہ لوگوں کے متعلق غلط کام کیا تھا، حق مارا تھا، تو اس کی تلافی کی، ازالہ کیا، اللہ سے استغفار کیا، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لازماً بخش دوں گا۔ تو اللہ نے یہاں آیت میں کہا فمن آمن واصلح، وہ آیت وہیں ختم ہوتی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ہمیں بلّہ شاہ کے اس پہ کہتا ہوں کہ ہمیں جنہوں نے، ان علماء نے، ان مولویوں نے، ان پیروں نے، ان بزرگوں نے، ان کے جو بھی نام دے دیں، شیوخ نے، انہوں نے ہمیں بیسیکلی اللہ کی طرف لانا تھا کہ ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، تے اگے پیچھے شیعہ سنی، ڈاڈی فرقہ بندی، تے وچ وچالے ساڈا کوٹھا قسمت ساڈی مندی، تے ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کراں پابندی۔ بلّہ شاہ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو۔ یہ میرا پیغام انہی کی طرف ہے جو کہ حضور کی اتباع میں، اللہ سے پیار میں لوگ ان کے پاس آتے، اور ان میں سے وہ لوگ جو ان کو غلط راہ پہ لگاتے، اللہ کہتا ہے میں تم کو 2 سزائیں دوں گا، ایک اس کو بھگانے کی اور ایک تمہارے غلط کام کی۔ تو کہا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، تے کھا کے مال یتیماں دا اوے بھج مسیتی جاندے ہو، تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، تے دل دے پاک پوتر حجرے اوے بھری پلیتی جاندے ہو، تے فرض بلائے بیٹھے ہو۔ تم کو تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار جگانا تھا، تم یہ فرض تھا، تم یہ علم سکھانا تھا، قرآن سکھانا تھا، تم یہ فرض بھول کر فرض بلائے بیٹھے ہو، تے نفلاں نیتی جاندے ہو، تے دسو نہ وہ پولے ہو لوگو اے کی کیتی جاندے ہو۔ تو اللہ کی توحید سب کچھ ہے۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہ آخر۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو موضوع ہے اور جو آپ کی ماشاءاللہ بلاغت ہے، جو آپ کا علم ہے، اس میں تو ہم گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں نے تو ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے اور آپ اس کا بڑا تفصیل سے جواب دیتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قید میں ہم سب
कैद है। हमारा मकसद आज किसी को मनून करना नहीं था, किसी पे तनकीद करना नहीं था, बल्कि मेरे जैसे उन लोगों की रहनुमाई करना था कि दीन बड़ा सीधा है। अल्लाह की परस्ती, अल्लाह की इबादत और उसकी मखलूक से दोस्ती और उसकी मुश्किल को दूर करना, उनका साथ देना। तो इस अगर चीज़ को हम समझ जाएं तो हमारे लिए दीन बहुत आसान है। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वक्त डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब से दरख्वास्त करेंगे और इससे मज़ीद प्रोग्राम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।